तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस के तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर मुताला पेश कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं और हमें लोगों की तरफ से बहुत से पैगामात मौसूल हो रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि उन्हें पहली बार बाइबल मुक़द्दस के इन हिस्सों को सीखने और समझने का मौका मिला है। अगर हम बाइबल को सब लोगों के आगे खोलने में कामयाब हो जाएं तो ये बड़ी कामयाबी होगी, लेकिन नाज़रीन आपका काम ये है कि आप दुआ करें कि खुदावंद आपकी मदद करे और जो कुछ इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखते हैं इसका इतलाक़ अपनी ज़िंदगियों पर करें और खुदा का ज़िंदा कलाम आपकी ज़िंदगियों पर असरअंदाज हो। अभी हम पुराने अहदनामे में यसाया की किताब पर हैं, जो कि पहली नबूवती किताब है, और हम इसके तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। आप मुताले के लिए तैयार हैं? शुरू करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, अभी हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद बाकायदा मुताले का आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, हम तीसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि तीसरे बाब का उन्वान क्या होगा। तीसरे बाब का उन्वान है यरूशलेम और यहूदा की अदालत। खुदा यरूशलेम और यहूदा की अदालत क्यों करेगा? इसका जवाब हमें 8वीं आयत में मिलता है, क्योंकि यरूशलेम की बर्बादी होगी और यहूदा गिर गया। क्यों? क्योंकि उनकी बोलचाल और उनका चाल चलन खुदा के खिलाफ है कि उसकी जलाली आंखों को गजबनाक करें। और ये तीसरे बाब का खुलासा है। यरूशलेम और यहूदा पर गजब जिसका सबब मर्दों की नाकामी जो कि जिम्मेदार थे, और औरतों की नाकामी है जो कि कौम की हालत को पेश करती हैं। क्योंकि ये बनी नौह इंसान ख़वातीन और हजरात का नमूना है। गुनाह के मामले में मर्द या औरत की तफरीक नहीं होती। सब सही। गुमराह है, सबके सब निकम्मे बिल्कुल। बन गए, कोई भला करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब मैं पहली 5 आयत पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। यहाँ लिखा है, क्योंकि देखो खुदावंद रब्बुल अफ़वाज यरूशलेम और यहूदा से सहारा और तकिया, रोटी का तमाम सहारा और पानी का तमाम तकिया दूर कर देगा। यानी बहादुर और साहिब जंग को, काजी और नबी को, फालगीर और कुहनसाल को, 50-50 की सरदारों और इज़्ज़तदारों और सलाहकारों और होशियार कारीगरों और माहिर जादूगरों को, और मैं लड़कों को उनके सरदार बनाऊंगा और नन्हे लड़के उन पर हुक्मरानी करेंगे। लोगों में से हर एक दूसरे पर, हर एक अपने हमसाया पर सितम करेगा, और बच्चे बूढ़ों की और रजील शरीरों की गुस्ताखी करेंगे। भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इन अल्फाज पर तबसरा करें। वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें खुदावंद ले लेगा और क्यों? देखें, वो सब कुछ जो खुदावंद के अलावा दिल में बसता है, खुदावंद उससे छीन लेगा, और इसके अलावा हर वो ताकत दूर कर दी जाएगी जिस पर वो तकिया करते हैं, वो उनसे ले लिया जाएगा। और हम देखते हैं कि उन्होंने बोया और वो काटेंगे। और वो मुसीबत क्यों काटेंगे? क्योंकि उन्होंने मुसीबत को बोया है। और अफसोस के लोग बोना तो चाहते हैं, लेकिन जब काटने का वक्त आता है तो वो चाहते हैं कि खुदा उन पर रहम करे। वो ये भूल गए थे कि बदकारी की सजा भी है। अगर बदकिरदारी है तो ये जरूरी नहीं कि खुदावन आखिरी रोज आपको सजा देगा, बल्कि कभी कभी ये सजा उसी वक्त मिल जाती है
جیسے کہ وہ اسی باب میں یہ بتاتا ہے کہ 11ویں آیت میں شریروں پر واویلا ہے کہ ان کی بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے، اور جیسے یرمیہ 2 میں کہا گیا، دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہایت بیجا کام ہے کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو برائی ہے۔ ترک کیا۔ برائی ہے جس سے خداوند سے جدائی ہے۔ مثال کے طور پر سماجی انتشار، جس کا ذکر 5ویں آیت میں کیا گیا کہ لوگوں میں سے ہر ایک دوسرے پر اور ہر ایک اپنے ہمسائے پر ستم کرے گا، اور بچے بوڑھوں کی اور زرزیل شریفوں کی گستاخی کریں گے۔ کیا آج یہ نہیں ہو رہا؟ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ انسان نے خدا کے خلاف بغاوت کی ہے۔ چلیے کچھ دیر اس قوم پر بات نہ کر کے خدا کے ان ناموں پر بات کرتے ہیں جن کا ذکر تیسرے باب میں ملتا ہے۔ ہم نے خدا کے متعلق سنا جب اس نے اس کائنات کو عدالت کے لیے طلب کیا، اور ہم نے اسرائیل کے قدوس کے متعلق سنا، اور آپ نے بتایا کہ اس کا ذکر اس کتاب میں 28 مرتبہ اور دوسری کتابوں میں 7 مرتبہ ہوا ہے۔ لیکن اس باب کا آغاز ہی یوں ہوتا ہے کہ دیکھو خداوند رب الافواج۔ آپ ہمیں خداوند رب الافواج کے متعلق کچھ بتائیں۔ اس کا عنوان لوگوں پر ہونے والی عدالت سے متعلق کیوں ہے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ واحد مقام ہے جہاں پر خداوند رب الافواج کہا گیا ہے۔ خداوند سے مراد ہے مالک متعلق، اور حاکم متعلق، اور رب الفاج کا مطلب ہے جو قدرت رکھتا ہے، اور سب افواج کا مالک ہے، اس کے فرشتے اس کے تابع ہیں، اور اس کی افواجوں کا کچھ شمار نہیں۔ حاکم متعلق جو قدرت کامل رکھتا ہے اور بہت سی ایسی باتوں کو دیکھتا ہے جو اسے قبول نہیں، اور جیسا کہ یہاں کہا گیا کہ وہ یروشلم اور یہودا سے سارا تکیہ دور کر دے گا۔ 13ویں آیت ہے کہ خداوند کھڑا ہے کہ مقدمہ لڑے اور لوگوں کی عدالت کرے۔ خداوند انتظار کرتا ہے، لیکن بہت صبر کے بعد وہ عدالت کی خاطر اٹھتا ہے۔ صحیح، تو وہ رب الفواج ہے، جی، اور چونکہ وہ اسرائیل کا قدوس ہے، وہ شرارت کی برداشت نہیں کرتا۔ بھائی یوسف، اب ہم حاضرین سے ان کا سوال جانیں گے۔ میرا اس عدالت کے حوالے سے سوال ہے جس کا ذکر یہاں کیا گیا، یعنی یروشلم اور یہودا کی عدالت۔ کیا ماضی میں ایسا کچھ واقعہ ہوا یا پھر مستقبل میں ہوگا؟ کیا جس طرح بطیرے کہتے ہیں کہ جن عدالتوں کا ذکر نبوتی کتب کے اندر ہے وہ مسیح کے آنے سے پیشتر اس قوم میں واقع ہو چکی ہیں، اسیری اور مصیبت کی شکل میں، یا اس کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے؟ در حقیقت وہ واقع ہو چکی ہے، صحیح، لیکن وہ دہرائی کیوں نہ جائے جبکہ اس کی وجوہات دہرائی جاتی ہیں۔ یعنی خداوند یہاں کیوں غضبناک ہے؟ کیونکہ وہ اس کی بجائے اوروں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو کیا لوگوں نے اس سے توبہ کی؟ خداوند کیوں ان سے غضبناک ہے؟ کیونکہ وہ اسے حاکم متعلق اور مالک نہیں سمجھتے۔ اور کیا باتیں بدل چکی ہیں یا اب بھی وہی ہیں؟ سو ہم اس سماجی انتشار کو بھی سمجھ سکتے ہیں جو آج ہماری دنیا میں ہے۔ زریل شریفوں کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، اور زور آور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں، اور جوان بوڑھوں کی تحقیر کرتے ہیں، اور ایسی ہی کئی باتوں کی بدولت جو ابھی زمین پر موجود ہیں خدا غضبناک ہوتا ہے۔ صحیح، عدالت کی وجوہات ابھی بھی موجود ہیں۔ اس باب کے آخر اور چوتھے باب کی شروعات میں وہ ہمیں اس دن کے متعلق بتائے گا جو خداوند کا دن ہے۔ سو ایسی حالت پھر سے ہو جائے گی، اور کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد حالات خوفناک ہوں گی۔ صحیح، اس قوم کی شرارت کے کاموں اور ان پر آنے والی عدالت کے حوالے سے وہ 10ویں آیت میں کہتا ہے، راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا کیونکہ وہ اپنے کاموں کا پھل کھائیں گے۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ ہمیں شریروں اور راست بازوں کے متعلق بتائیں۔ دیکھیں، راست باز بھلائی کرتے ہیں اور در حقیقت وہ بوتے ہیں، اور جو کچھ بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ سو راست بازوں کی طرح کہو کہ بھلا ہوگا، سو وہ اپنے کاموں کا پھل پائیں گے، اور ایسا کوئی نہیں جو بوتا ہے اور کاٹتا نہیں اور پھل نہیں پاتا۔ لیکن اس کے برعکس شریر خدا کا احترام نہیں کرتے اور دوسرے انسانوں کی بھی عزت نہیں کرتے۔ وہ اپنی حدود کو نہیں پہچانتے اور کمزوروں اور بیواؤں اور یتیموں پر ظلم کرتے ہیں۔ شریروں پر واویلا ہے کہ ان کو بدی پیش آئے گی کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں کا کیا پائیں گے۔ دراصل جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو مجھے ایک شریر شخص یاد آ جاتا ہے جس کا ذکر آستر کی کتاب میں ہے، یعنی حمان۔ شریر حمان ساری رات ایک گناہ کے لیے سولی تیار کرتا رہا، ایک غریب دربان کے لیے جس نے کچھ نہ کیا کہ اس سے اتنی نفرت کی جائے۔
لیکن اس کے برعکس خداوند اس کو عزت بخشنا چاہتا ہے، سو اس نے حمان ہی کے وسیلے اسے شاہراہ عام میں پھیرایا۔ جس شخص کی بادشاہ تعظیم کرنا چاہتا ہے اس شخص کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ بہرحال دن کے ختم ہونے سے پہلے حمان ہی کو اسی سولی پر لٹکایا گیا جو اس نے مردگی کے لیے تیار کی تھی۔ شریروں پر واویلا ہے کیونکہ ان کی بدی پیش آئے گی، کیونکہ وہ اپنے ہاتھ کا کیا پائیں گے۔ وہ ایسا گڑھا کھوتا ہے جس میں خود ہی گرتا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اپنے الفاظ سے ان ایمانداروں کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیں جو کہ لاقانونیت میں رہتے ہیں، ایسے ایماندار جو کہ عرب کے قہر انگیز خطے میں رہتے ہیں، اس قہر آلودہ دنیا میں جہاں آئے روز قاتلوں کی دل دہلا دینے والی خبریں گردش کرتی ہیں، کہ راست بازوں کی بابت کہو کہ بھلا ہوگا، اس آیت کے ذریعے آپ انہیں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہنا چاہوں گا کہ راست بازوں کی بابت بھلا ہوگا، یعنی بھلے ہی حالات کتنے بھی برے ہوں، پر خدا اختیار رکھتا ہے اور اپنی قدرت کے وسیلے ان سے بھلائی پیدا کرے گا۔ اور اگر آپ یوسف کی زندگی کے واقعے پر نظر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس نے اپنی ماں کو کھو دیا، اس کے بھائیوں نے اس پر ظلم کیا اور فوتیفر کی بیوی نے اسے رنج پہنچایا، اسے قید خانہ میں ڈال دیا گیا۔ حالات برے تھے پر بالآخر اس کا بھلا ہوا۔ راست بازوں کی بابت کہوں گا کہ بھلا ہوگا۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ قدیم لوگوں پر خدا کی عدالت کسی بھی قوم سے زیادہ سخت اور سنگین تھی۔ کیونکہ یہ وہ قوم ہے جسے خدا نے خاص طور پر منتخب کیا تھا، اور چونکہ اس قوم کا خدا کے ساتھ ایک خاص قریبی تعلق رہا، امتیازی حقوق ذمہ داریوں کو بڑھا دیتے ہیں، اور چونکہ امتیازی حقوق ذمہ داریوں کو بڑھا دیتے ہیں، خدا ہمارے دور کی بڑی طاقتوں کی عدالت باقی ممالک سے زیادہ سخت کرے گا۔ لہذا خدا کے حوالے سے جو روشنی قدیم لوگوں کے پاس تھی وہ آس پاس کے لوگوں سے بڑی تھی، لہذا اس روشنی کو رد کرنا زیادہ بڑی عدالت کو لاتا ہے۔ بھائی، ہم نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ خداوند کی عدالت اس کے لوگوں یعنی یروشلم اور یہودا پر شروع ہوئی اور پھر آنے والے ابواب میں تمام قوموں تک پہنچی۔ خداوند نے عدالت کا آغاز اپنے لوگوں سے کیوں کیا؟ اگر ہم اموس کی نبوت کے 3 باب کو پڑھیں تو خداوند اپنے لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ دنیا کے سب گھرانوں میں سے میں نے صرف تم کو برگزیدہ کیا ہے۔ یہاں وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہاری بدکاری کو نظر انداز کر دوں گا، نہیں، اس لیے میں تم کو تمہاری ساری بدکاری کی سزا دوں گا۔ اور یہی بات پطرس کے 4 باب میں بھی ہے۔ وہ وقت آ پہنچا ہے کہ خدا کے گھر سے شروعات ہو، اور حزقیل کے 9 باب میں لکھا ہے، خداوند کہتا ہے اور میرے مقدس سے شروع کرو، شروع ان سے کرو جو میرے فرزند ہیں۔ باپ اپنے بچوں کو سزا دیتا ہے، لیکن جہاں تک شریروں کی بات ہے وہ ان کا باپ نہیں بلکہ ان کے لیے مصنف ہے، اور وہ پہلے اپنے بچوں کو گھر پر سزا دیتا ہے، لیکن جب شریر کی باری آتی ہے تو وہ مصنف کا کردار ادا کرتا ہے اور وہ انہیں قصوروار ٹھہرائے گا۔ بھائی یوسف 12ویں آیت میں وہ ان لوگوں کے متعلق کہتا ہے، اے میرے لوگو، تمہارے پیشوا تم کو گمراہ کرتے ہیں اور تمہارے چلنے کی راہوں کو بگاڑتے ہیں۔ ان گمراہ کرنے والے پیشواؤں کے متعلق بتائیں کہ پیشوا کیسے گمراہ کرتے ہیں۔ دوسرے تموتیس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ آدمی فریب دیتے اور فریب کھاتے ہوئے بگڑتے چلے جائیں گے، اور پھر دوسرے باب میں وہ کہتا ہے کہ ان کا کلام اکولا کی طرح کھاتا چلا جائے گا، جہاں پر جھوٹے استاد ہوں گے، ایسے استاد جن کی تعلیمات خدا کے کلام سے بالکل ہٹ کر ہو، تو ایسے میں وہ پیشوا دراصل گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہودا انہیں عجیب چیز سے تشبیہ دیتا ہے کہ وہ آوارہ گرد ستارے ہیں، اور جب ہم فوج میں تھے تو ہمیں ستاروں کے ذریعے سمت کا تعین کرنے کے لیے تعلیم دی گئی تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ ہم شمال کو جا رہے ہیں یا پھر جنوب کو، اور بحری مسافر بھی ستاروں کے ذریعے اپنی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ پر جب ستارے آوارہ گرد ہوں تو میں کہوں گا کہ پیشوا بھی گمراہ کرنے والے ہیں جو کہ خدا کے کلام سے در حقیقت بھٹک گئے ہیں۔ اور پیشواؤں کے لیے 15ویں آیت میں کلام ہے کہ خداوند رب الافواج فرماتا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں کہ تم میرے لوگوں کو دباتے اور مسکینوں کے سر کچلتے ہو۔ جو کوئی خدا کے لوگوں کے درمیان پیشوائی کرتا ہے اس کے لیے
خبرداری ہے۔ لہٰذا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب وہ مسکینوں کے سر کو کچلے گا؟ دیکھیں بھائی، صاف سیدھی بات ہے کہ اگر آپ بری چیزیں بوئیں گے تو پھر بری ہی چیزیں کاٹیں گے۔ خدا ہمیشہ غریبوں کا طرفدار ہے اور وہ مسکینوں کے ساتھ ہے، اور جہاں پر وہ غریبوں پر ظلم دیکھتا ہے اسے وہ ہرگز نظر انداز نہیں کرتا، اور خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدالت کا کام کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ ہی مظلوموں کے ساتھ رہتا ہے۔ یتیموں اور بیواؤں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے خلاف جال بچھایا جاتا ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ بالکل غلط ہے، لیکن خدا یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ اس نے کہا تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ تو میں ان کو زندہ رکھوں گا۔ خدا یتیموں اور بیواؤں کا حامی ہے۔ شریر ادوم میں بسنے والے تھے، سو اگر وہ اس کے لوگوں میں سے ہوں تو کس قدر ہوگا۔ اگر ہم ان سے کچھ کہنا چاہیں جو کسی بھی مسیحی جماعت میں پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، اور انہیں ان کی تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے، جبکہ وہ بائبل کو ہی نظر انداز کرتے ہیں اور اس کے بجائے انسانی تعلیمات اور اصولوں کو پیش کرتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب بائبل مقدس کے مطابق نہیں دیتے۔ اگر ہم ان سے یہ کہنا چاہیں کہ خدا ان کے پاس آ جائیں اس سے پہلے کہ وہ موقع گوا دیں، تو آپ ان سے کیا کہیں گے؟ آپ کو مقررہ وقت پر خوراک کا حصہ انہیں دینا ہے جن پر خداوند نے آپ کو مقرر کیا ہے، لیکن اگر لوگوں نے یا آپ نے اپنے آپ کو مقرر کیا ہے تو آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کرنا ہے، اور ہمارے پاس سچائی کو جاننے کا کوئی اور وسیلہ نہیں سوائے خدا کے کلام کے۔ ہمارے پاس اس کا کلام ہے، اور یسایہ کی کتاب کے 8ویں باب میں ہمارے پاس ایک بہت ہی شاندار آیت ہے۔ شریعت اور شہادت پر نظر کرو، اور اگر وہ اس کلام کے مطابق نہ بولیں تو ان کے لیے صبح نہ ہوگی۔ سو جو اس تعلیم کے وسیلے کو ترک کرتے ہیں، اس روشنی کو جو خدا کے کلام میں موجود ہے، ان کے لیے اگلی صبح کی روشنی نہ ہوگی، اور وہ عبدالآباد اندھیرے اور تاریکی میں رہیں گے۔ ہم نے پہلی سے 15ویں آیت میں مردوں کے گناہوں کے متعلق جانا۔ اس کے بعد 16ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک عورتوں کے گناہ ہیں۔ بھائی یوسف، بائبل مقدس عورتوں کے گناہوں کو کیوں بیان کرتی ہے؟ دراصل میں کہوں گا کہ عورت کے بنیادی گناہ غرور اور تکبر ہیں، جن سے خدا کو بے حد نفرت ہے، اور ساتھ ہی ظاہری سنگھار کی فکر نہ کہ جوہری یا روحانی باتوں کی، یعنی کہ انہیں صرف بیرونی دکھاوے سے لینا دینا ہے، جس کے متعلق پطرس کہتا ہے کہ تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو بلکہ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلیم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے، پر وہ ظاہری صورت کی فکر کرتی ہیں اور یہ کہ لوگ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، اور وہ اس سے ناواقف ہیں کہ ان کے بارے میں خدا کی بات زیادہ اہم ہے، وہ بیرونی صورت کی فکر میں ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ بات کہوں گا کہ لاش کو سجانے اور سنوارنے کا کیا فائدہ، یا پھر میں کہوں گا کہ اس رنگ کا کیا فائدہ ہے جیسے ایزابل نے اپنی آنکھوں کو رنگا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، جبکہ میں کہوں گا کہ کچھ دیر بعد کتے اسے کھا رہے تھے، اور یقیناً اس رنگ سے ان کتوں کو کوئی فرق ہی نہ پڑا جنہوں نے اسے کھایا، اور نہ ہی اسے پڑا کیونکہ وہ پہلے ہی پاتال میں اتر چکی تھی۔ یقیناً بائبل کے مطابق یہ حصہ عورتوں کے گناہوں کا ذکر کرتا ہے جن کا تعلق بت پرستی اور خداوند کو ترک کرنے سے ہے، جو یسایہ نبی کی نبوت کے وقت بھی ہوا اور اس بڑی مصیبت کے وقت بھی ہوگا جبکہ وہ اس چھوٹے نبی اور حیوان کی پیروی کریں گے۔ عورتیں جو ایک کام کیا کرتی تھیں وہ یہ تھا کہ وہ دستاروں اور نئے چاند میں دلچسپی رکھتی تھیں، جو کہ یقیناً غیر قوموں کی چیزیں ہیں۔ لیکن میں ان باتوں سے روحانی مطلب نکالنا چاہوں گا بھائی یوسف۔ آپ نے کہا عرصیاں اور دستاریں، جی، مثال کے طور پر جو کہ بیرونی خوبصورتی کو پیش کرتی ہیں، کیا سر پر پہننے والی چیزوں میں سے کچھ روحانی سنگار کو بھی پیش کرتی ہیں؟ کیا بائبل میں روحانی دستاروں کے اوڑھنے کے متعلق بتاتی ہے؟ کیا روحانی عطر دان بھی ہوتے ہیں، اور کیا روحانی عطر ہوتا ہے؟ اگر ہم روحانی مطلب سمجھیں تو مزید میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عورتوں کے لیے روحانی بناؤ سنگھار کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ خدا کا کلام دستار کی طرح ہماری آنکھوں کے درمیان رہے، اور میں کہوں گا کہ جہاں تک عطر کی بات ہے، کیونکہ ہم خدا کے نزدیک نجات پانے والوں اور ہلاک ہونے والوں دونوں کے لیے مسیح کی خوشبو ہیں، اور ایک دیندار دراصل وہ اثر چھوڑ سکتا ہے جو کہ میں کہوں گا کہ بیان سے باہر ہے،
وہ بالکل ایک خوشبو کی مانند ہے جسے آپ بیان نہیں کر سکتے لیکن اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اور دراصل ایسی دینداری جو ہم ایک دیندار مرد یا دیندار عورت میں دیکھتے ہیں ہم پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہے اور اس سے فرق پڑتا ہے، جیسا کہ پطرس رسول کہتا ہے، اور تمہارا سنگھار ظاہری نہ ہو بلکہ صحیح۔ تمہاری باطنی اور پوشیدہ انسانیت حلیم اور مزاج کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ ہو، کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے۔ چوتھے باب کی پہلی آیت ہے، 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑ کر کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب سے صرف اتنا کر کے ہم تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ جی بھائی یوسف، اس آیت کی وضاحت کیجیے گا۔ اس دن جو کہ خدا کے روز کی شام ہے، جسے خدا ان کے روز کا آغاز ہوتا ہے، میں اس آیت میں 2 چیزوں کو دیکھتا ہوں، مرد کی ہلاکت اور عورت کی ذلت۔ مرد کی ہلاکت اس حد تک کہ 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑیں گی کہ مرد کہاں 7 ہے۔ کے لیے 1۔ جنگ اور ہلاکت کے نتائج میں مرد ناپید ہو جائیں گے، سو 7 عورتیں ایک مرد کو پکڑیں گی، مطلب کہ مرد ایک ہوگا اور عورتیں 7، مردوں کی ہلاکت اور عورتوں کی ذلت۔ اور عورتیں کہیں گی کہ ہم اپنی روٹی کھائیں گی اور اپنے کپڑے پہنیں گی، تو ہم سب صرف اتنا کریں گی کہ تیرے نام سے کہلائیں تاکہ ہماری شرمندگی مٹے۔ اور در حقیقت جو ان کی شرمندگی دور کر سکتا ہے وہ صرف خدا ہی ہے، لیکن تم خدا ان سے دور ہوگے، سو تمہاری شرمندگی نہ مٹے گی، کیونکہ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے، پر گناہ سے امتوں کی رسوائی ہے۔ بہت شکریہ، ہم قسط کے اختتام پر ہیں۔ اب حاضرین سے ان کی رائے جانیں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ تیسرے باب کی شروعات رب الفاج کی بات سے ہوتی ہے۔ رب الفاج کے متعلق آپ نے کیا جانا؟ جی بتائیے۔ سب سے زیادہ خداوند رب الافواج کے الفاظ کا استعمال بائبل مقدس کے اندر اسی باب میں کیا گیا ہے۔ خداوند کا مطلب ہے مالک حقیقی، اور رب الافواج سے مراد وہ جو قدرت میں کامل ہے۔ صحیح، کیا خیال ہے بھائی یوسف؟ رب الفاظ سے مطلب فرشتوں کا اور فوجوں کا خدا۔ فوجوں کا خداوند بالکل۔ رب الافواج، فرشتوں رب کا خدا، الفاظ، لشکروں کا صحیح۔ خداوند۔ ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا کہ تیسرے باب کی پہلی سے 15ویں آیت میں مردوں کے گناہوں کا ذکر ہے، اور پھر 16ویں آیت سے باب کے آخر تک عورتوں کے گناہوں کا ذکر ہے۔ ان آیات کے مطابق عورتوں کے کیا گناہ تھے؟ غرور اور تکبر اور ظاہری صورت کی فکر کرنا، نہ کہ جوہر یا روح کی، اور لوگوں کی رائے کو خدا کی رائے پر ترجیح دینا۔ کیا خیال ہے بھائی یوسف؟ صحیح، کیا جو بتایا گیا جی وہ ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر خدا ملاقات آپ کو ہوگی۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، اس باب میں یہودی قوم کو تشکیل دینے والے مرد اور عورت کی ناکامی درج ہے، جنہوں نے خدا کے کلام اور اس کے احکام کی تحقیر کی اور غیر معبودوں کے پیچھے دوڑے۔ در حقیقت وہ بنی نوع انسان کے نمونے کو پیش کرتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گا کہ تمام نسل انسانی کا واحد علاج خدا سے پیدا ہونا ہے اور نئے آدم یعنی مسیح کو قبول کرنا ہے۔ جب آپ مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ کو خدا کی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ وہ مرد یا عورت بن سکتے ہیں جو خدا کے دل کے موافق ہے۔ آنے والی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی یسایہ کی کتاب کے اگلے باب کے ساتھ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ وعدت طريقي ترشدني، تعلمني وتنصحني، وفي
تغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت إنك بسلطانك لخير الكل يتحول. ما كل شيء في إمكانك ومجدك أنت في الأول. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت إنك هتشفيني بكلمة ولمسة إلهية. إلهي الحي نجيني ده كل قدرتك ليا. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدتها يبقى في منفذ برغم التجربة المرة. خلاصي هتحمي وهتنقذ سلامي مهما جاي بكرة. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت النعمة تكفيني برغم شوكة ترفعني تثبتيني تقويني لمجدك راح توصلني. وأكيد الوعد غالية ضمانه فيك ومش فيا. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दे अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।